बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है अवामी कचहरी। मैं हूं कैसर खान तनोली। अवामी कचहरी नाज़रीन, अवाम का प्रोग्राम है, अवाम की बात करते हैं। हर हफ्ते हम लोग अवामी मसाइल को हाईलाइट करते हैं और इस वीक अवामी कचहरी हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा सा मुख्तलिफ हर हफ्ते हम लोग करने की कोशिश करें ताकि अवामी मसाइल भी एड्रेस हो सकें और उसके साथ साथ कुछ हल तलब बातें हो सकें कि हम लोग मसाइल के हल की तरफ कैसे जा सकते हैं। मौजूदा हमारी जो मुआशी सूरत हाल है, कोई इतनी अच्छी नहीं है और चाहे अपोजिशन हो, चाहे मौजूदा हुकूमत हो, चाहे हमारी बिजनेस कम्युनिटी हो, वो इसके ऊपर बात करती नजर आती है कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। कैसे जाएंगे, कौन लेके जाएगा और क्या तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा, तो तब मुल्की मामलात, मुआशी मामलात और इस मुल्क की जो गरीब अवाम है उसको महंगाई की चक्की से निकाला जा सकता है। ये सारी बातें करेंगे आज की अवामी कचहरी में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है इस अवामी कचहरी की कि आप लोग इस प्रोग्राम में बराह रास्त पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप लोग बराह रास्त कॉल्स कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और हम लोग आपकी राय के मुंतज़िर रहते हैं। आज मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं हमारे प्रोग्राम का जो हिस्सा बनेंगे, मोहम्मद शकील मुनीर, आप सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, सर आपको वेलकम करेंगे। और आपके साथ मौजूद हैं सबूर मलिक, साबिक सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, सर आपको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन हम लोग बढ़ेंगे शकील मुनीर की तरफ और ये इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। मुल्की हालात का मैंने जिक्र किया, मुल्की हालात आपके सामने हैं, चीज़ें बेहतर कैसे होंगी, कौन करेगा। पेट्रोल बम गिरा दिया गया, दिल नहीं चाह रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था, दिल पे पत्थर रख के काम किया लेकिन कर दिया, कोई और चारा नहीं था। बाकी कोई चारा नहीं है हमारे पास, हम लोग फंस चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आज यौम तकबीर का दिन है और हमें मोहसिन पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए इस मौके पर कि उन्होंने जो हम पे एहसान किया है उनके लिए दुआ गो हूँ। मुस्लिम पाकिस्तान से मुराद आपकी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हैं, मियां मोहम्मद वाशिफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिन्होंने मतलब यौम तकबीर का, तो आज का दिन उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं यहाँ से बात स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि पहली बात तो ये है कि ये मेरा बड़ा प्यारा वतन है। हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी से आज मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस मुल्क, ये मुल्क है और हम हैं, इस मुल्क के साथ हमारी बका है, तो पहले इसका सोचें। जो कुछ अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में हुआ, मैं समझता हूं, मैं आज उसको सबसे पहले कंडेम करूंगा कि इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल को बिल्कुल रेड जोन करार दे देना चाहिए। यहां पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी की। ये बिल्कुल जो कुछ यहाँ पे हुआ, जैसे आपने देखा कि पौधों को जला दिया गया, लोगों को वहां पे, मतलब आप देखें किस किस्म का यहाँ पे मेस क्रिएट हुआ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि एक अमल का रद्द अमल था और जाहिर बात है जब तशद्दुद होगा, बदतरीन तशद्दुद भी हमें देखने को मिला। नहीं, लेकिन उसमें देखें, उसमें भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, ये सारी चीजें वो तो देखें जब उस चीज में मना किया गया तो ये चीजें हुई। मतलब मेरा तो ये कहने का मकसद है कि इस फेडरल कैपिटल को रेड जोन के लिए नहीं रखना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो करनी है, जिसने करनी है वो बाहर करे। फेडरल कैपिटल जो है वो आपका, देखें हम दुनिया में हमारी एक पहचान है, नाम है, और फेडरल कैपिटल में आप इस किस्म की एक्टिविटीज नहीं रख सकते। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर मैयज ले कि जी बिल्कुल कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज नहीं करेगी, ये बिल्कुल इसके ऊपर डिसीजन कर ले। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपको लगता है कोई ऐसा कर सकती है? अपोजिशन तो मानने को तैयार नहीं, और इदारों की इन्वॉल्वमेंट के बाद चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं। इदारों से तवक्कुआत हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स देखे हैं कि रेड जोन के अंदर किसी भी किस्म की कोई सियासी जो है वो तकरीब नहीं होगी, सियासी कोई गहमागामी नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। लेकिन उसको भी नहीं माना लेकिन गया। ये तो आपके सामने, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए ना कि कम से कम हम इदारों का जो है वो तकद्दुस बरकरार रखें। दूसरा सर बात यह है कि पेट्रोल बम बिल्कुल गिरा है, गवर्नमेंट को महीना 1.5 हो गया है, गवर्नमेंट उसमें वो थी कश्मकश में कि हम इसको वो बढ़ाएं पेट्रोल या ना बढ़ाएं, क्योंकि वर्ल्ड में एक जो है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, उसमें हमारे पास कुछ चारा नहीं था, हमने इसको बढ़ाना था। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि गवर्नमेंट अगर इसको 15-15 दिन के गैप से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाती
تو ایک پرچیز پاور جو ہے وہ ایک عام کنزیومر کی ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے. اس کو ایک دم سے جب ایک چیز آپ اس پہ ڈالتے ہیں تو اس کو تمام اخراجات کو میٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو 5-5 10-10 روپے کر کے بڑھایا جاتا تو شاید اتنا بوجھ عوام کے اوپر ایک دم سے نہ آتا. اور آئندہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے کہ اگر ایسا کرنا مقصود ہو تو گریجولی آپ بڑھائیں. ایک دم سے پیٹرول کی پرائز کو ایک دم سے اتنی ہائپ دینا. منیر صاحب, آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جو پچھلے 2-3 مہینوں میں یہ سلسلہ نہیں ہوا, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا, شاید یہ وجہ تھی اور یہ واقعی ایک ناقابل برداشت ہے اس وقت عوام کے لیے کہ ایک دم سے 30 روپے بڑھا دیے گئے اور لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی. ظاہری بات ہے, مطلب یہ غلط سٹیپ تھا. مطلب یہ ایک دم سے اگر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بڑھایا جاتا تھوڑی تھوڑی کر کے 5-5 ابھی تو فرسٹ سٹیپ ہے نا, کہتے ہیں ابھی آگے اور بڑھنا ہے. ابھی مطلب وہ ہے. اب اس کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں اپنی اب دیکھیں 80,000 بیرل ہمارا ملکی پیداوار ہے, 3 لاکھ بیرل ہماری کنزمپشن ہے آپ دیکھیں پر ڈے کی, اور ہمیں وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ہمیں چاہیے تو یہ نا کہ ہمارے پاس ادارے ہیں, ہمارے پاس یہاں پہ ہم اس کی آئل اینڈ گیس کی اپنی جو ہے ایکسپلوریشن کو بڑھائیں, ہم اس کے اوپر توجہ دیں. ہمارے جو میں تو یہاں پہ اس میں اوگرا کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس کے اوپر کوئی کام کریں کہ اس میں کنسیشن لوگوں کو دیں, لوگ آئیں, لوگ آ کے یہاں پہ آئل فیلڈز پہ کام کریں. گیس, ہماری گیس دیکھیں سب سے ایزی نیچرل ریسورس ہے. ہم بہت سی جگہوں پر ایسی نیوز دیکھتے ہیں اور ہمارے جو ادارے ہیں, OGDCL ہے, اوگرا ہے, باقی جو اس کی ذیلی ادارے ہیں, یہ اطلاعات آتی ہیں, یہ نیوز آتی ہیں کہ اس ملک کے اندر وسیع ذخائر موجود ہیں آئل اینڈ گیس کے, تو پھر ان کے اوپر کام ہو رہا ہے یا نہیں کر پا رہے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس پہ OGDCL کو چاہیے, مطلب اس میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا OGDCL کے نمائندگان سے کہ جی اس کے اوپر توجہ دیں, کہ اوگرا کو کہ یہ اس کے اوپر توجہ دیں کہ ہماری ایکسپلوریشن بڑھے. ہم خود, ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان نیچرل ریسورسز میں بہت رچ ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کی ایکسپلوریشن نہیں کر پا رہے. ان کو ہم جب تک نہیں ایکسپلور کریں گے اس میں ہمیں بینیفٹ نہیں ہوگا اس کا. تو اس کے لیے تھوڑی سی اس کے اوپر ابھی یہ تو آپ لانگ ٹرم پلانز بتا رہے ہیں, چیزیں آگے ہم لوگ ایسے کریں تو ایسی ہو جائیں گی. یہ جو اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال ہے, سیاسی صورتحال بھی, معاشی صورتحال بھی, اور عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا, کوئی صورت نظر نہیں آ رہی, ہم لوگ کس طرف جائیں گے؟ اس میں دیکھیں اس میں ابھی جو آپ دیکھیں کہ اب IMF سے ہمیں کچھ تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہوا ہے, اس میں کچھ ڈالر میں بھی تھوڑا سا استحکام آیا ہے. دیکھیں جب آپ کے ملک کی سٹیبلٹی آتی, پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے تو چیزیں کافی حد تک جو ہے اس میں سٹیبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال سے اس میں انشاءاللہ جو ہے اگلے کچھ دنوں میں مزید بہتری کی امید ہے. صبور ملک صاحب, آپ سابق صدر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے, آپ لوگ اس ملک کی, اس شہر کی اور جڑواں شہروں کی اگر لوگ بات کریں, تاجر جو بڑے تاجر ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں, یہ سارا بوجھ عوام نے ہی برداشت کرنا ہے, یہ ساری مصیبتیں عوام نے ہی جھیلنی ہے, اس کے بعد جا کے چیزیں کوئی بہتری کی طرف جائیں گی؟ السلام علیکم جی, بسم اللہ الرحمن. دیکھیں میں آئی ایگری ود مائی پریزیڈنٹ شکیل صاحب کہ یہ واقعی جو اس وقت حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, اور کوئی سیریس نظر بھی نہیں آتا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. دیکھیں یہ جو اگر پیٹرول کی پرائس بڑھائی گئی تو وہ عوام ہی ہے جس نے اس کو برڈن اٹھانا ہے. گورنمنٹ نے اپنا کتنا پیٹرول کٹ ڈاؤن کیا ہے, جو فیسلٹیز اپنے مرات انہوں نے اپنے امپلائیز کو دی ہوتی ہیں, اور بے تحاشا پیٹرول کا ہمارے جو سب کو پیٹرول مفت میں ملتا ہے, دیکھیں اس کو کٹ ڈاؤن کریں, اس کو بند کریں پہلے سب سے پہلے, تاکہ یہ بھی تو پتہ چلے نا جی کہ عوام بھی کر رہی ہے تو گورنمنٹ بھی اس چیز کو کرے. ایون دیکھیں نا ہر ایک کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. آپ دیکھیں 30 روپیز بڑھا دیا, ابھی تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ تو فرسٹ فیز ہے. فورٹ نائٹلی جو آپ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, جون مڈ میں آپ نے پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانی نہیں جی, جون مڈ کی کیا گارنٹی ہے, 30 مئی کو کیا ہوگا؟ بالکل ایسی حالات, کیونکہ آپ نے 30 مئی کے بعد آپ نے IMF کے پاس جانا ہے. ابھی دیکھتے ہیں صبور ملک صاحب, اس کے اوپر ہمارے جو فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم لوگ ہولڈ کریں گے, لیکن کب تک کریں گے یہ دیکھنا ضروری ہے. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی کچہری, میں ہوں کیسر خان تنولی.
جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں خوش آمدید۔ پروگرام ہے عوامی کچہری اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی کچہری میں محمد شکیل منیر، صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، صبور ملک، سابق صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ ہم لوگ بات کریں ملک کی موجودہ جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے۔ صبور ملک صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور حکومت کو اور اپوزیشن کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے۔ کیا لائے عمل ہے، کیا بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کی مدد تو درکار ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس میں میں آپ کے توجہ سے آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل دا پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان، دیکھیں یہ اس وقت جو ایک نفرت کا بیج لوگوں میں بویا جا رہا ہے، یہ الیکشنز ہو جائیں گے، آپ کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تو کوئی لینا دینا نہیں؟ دیکھیں بزنس کمیونٹی کسی پارٹی سے کوئی تعلق کہتے ہیں کہ کاروباری طبقے کو سیاسی جماعت کا ساتھ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، نہیں، یہ لازمی ہے۔ دیکھیں اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں، یہ میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں ہوں، یا شکیل صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ہی از پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر، آئی ایم فارمر پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس۔ اس وقت میں اپنے چیمبر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دیکھیں جہاں کوئی اگر چیز غلط ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہے، ہمارا کام اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ وہ مقصد صرف تنقید نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے تاکہ پاکستان کی جو گروتھ ہے اس کو ہم بڑھائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بیکاز بزنس کمیونٹی، دیکھیں ریڑھ کی ہڈی جہاں سے کمانا ہے، جہاں سے یہ اکانومی نے چلنا ہے، وہ تو بزنس کمیونٹی ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ ایک تو بزنس کمیونٹی کو پالیسی میکنگ میں آن بورڈ لیا جائے۔ یہ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی 3.5-4 سال تک رہی پاکستان تحریک انصاف کی، ان کا تو یہ ماننا تھا، کہنا تھا کہ کاروباری طبقے کو ہم نے اپنے ساتھ ملا کے چلایا اور ٹیکس کلیکشن میں بھی بہتری نظر آئی۔ تو آپ لوگ کتنا آن بورڈ تھے؟ آپ لوگ کتنا ان کے ساتھ بیٹھتے تھے؟ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوگ پالیسی میکنگ میں اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی؟ دیکھیں یہ میں پریزیڈنٹ تھا 2019-20 میں، ٹھیک ہے، کووڈ بھی تھا۔ جی جی۔ اس ٹینیور میں میں نے اپنے ٹینیور میں یہ دیکھا کہ ہم نے جہاں بھی کسی منسٹر کو یا ہم نے کسی کو ملنا چاہا یا ان کو چیمبر میں بلانا چاہا، ہمیں ایک بہت ایزی ایکسیس اویلیبل تھی۔ ایزی ایکسیس اویلیبل؟ یس، ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنا میں آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جہاں تک دیکھیں تعلق ہے بزنس کمیونٹی کا، ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم اسی چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ بزنس بڑھے گا تو اس ملک کی اکانومی بہتر ہوگی۔ دیکھیں اس وقت آپ نے امپورٹس بند کر دی، دیکھیں امپورٹس کو بند کرنے میں آپ نے یہ درست فیصلہ نہیں ہے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کا کہ امپورٹ پہ انہوں نے پابندی لگا دی؟ دیکھیں پابندی لگائی، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، پر جو اسینشل آئٹمس ہیں، آپ نے چکن فیڈ پہ، آپ نے پولٹری کے لیے چکن فیڈ جو ہے اس پہ بھی آپ نے پابندی لگا دی۔ آپ نے چکن فیڈ کو جو اس کا سب سے زیادہ نقصان تو موجودہ حکومت میں بیٹھے لوگوں کو ہو رہا ہے۔ دیکھیں بات پھر وہی ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ موجودہ حکومت کو ہو رہا ہے یا جو گورنمنٹ کے باہر بیٹھے بزنس کمیونٹی۔ دیکھیں جو بھی بزنس کر رہا ہے اس کو اس کا نقصان، یہ فیڈ نہیں ہوگی تو یہ چکن اور ایکسپینسو ہو جائے گا۔ کہاں سے ہم اپنے جو خوراک کی ضروریات ہے پوری کریں گے؟ آپ خود نہیں بنا سکتے؟ ہمارے پاس خود اپنے پاس نہیں، وہ تو امپورٹ ہوتی ہے تو وہ فیڈ میں چیزیں ایڈ ہوتی ہیں نا جی۔ اب اس میں میں آپ کو جو پولٹری ایسوسی ایشن ہے انہوں نے اپیلز بھی کی ہیں کہ دیکھیں ان کو پولٹری کی جو چیزیں جو خوراک جو ہے اس کو کائنڈلی ڈاگ فوڈ کے ساتھ اور کیٹ فوڈ کے ساتھ نہ انٹرلنک کیا جائے۔ اس میں ڈاکٹر سروش ہیں ہمارے، وہ بھی فارمر پریزیڈنٹ ہیں، ہی از ویری ایکٹیو، پولٹری ایسوسی ایشن کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، تو ان کا بھی اس چیز میں کافی وہ ایک ریکویسٹ ہے۔ اور آپ کے توسط سے میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ اس چیز کے اوپر بیفور اٹس ٹو لیٹ، دیکھیں آگے بھی یہ ہوا کہ جب پولٹری کے اوپر اقدامات کیے گئے تو وہ لیٹ ہو گیا، شارٹیج ہو گئی، پرائس بہت بڑھ گئی۔ یہ اس سچویشن میں آنے سے پہلے دیکھیں جو اسینشل آئٹمس ہیں ان کو آپ امپورٹ اس کی پروموشن دیں، باقی جو چیزیں آپ نے کی ہیں وی ویلکم دیٹ۔ اچھا، آپ نے کہا کہ سابق گورنمنٹ کے جو منسٹرز تھے آپ کی ایکسیس ان لوگوں تک تھی، آپ کو بلانے پہ آتے بھی تھے، آپ لوگ جاتے بھی تھے ان تک، تو اس کے مثبت نتائج ملے؟ دیکھیں میں ہمیں جہاں پہ بھی ضرورت ہوئی ہم نے ان چیزوں کو، آپ کو ضرورت نہیں، میں ملک چیمبر، دیکھیں چیمبر جو ہے، میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ تو چیمبر کی وجہ سے ہے نا جی، اپنے بزنس کمیونٹی کی وجہ سے پریزیڈنٹ ہے نا، ورنہ کمرے میں بیٹھے رہنے سے تو کچھ نہیں۔
वी हैड अ वेरी गुड एक्सेस विद मिस्टर रजाक दाऊद, क्योंकि हमारा बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज होते थे, वो हमें हर जगह जहां हमें जरूरत होती थी वो हमारे साथ वो गुफ्तगू करना, नेशनल मिलना। लेवल के पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए बात कर रहा हूँ कि आप लोगों से मशवरे लिए जाते होंगे, जाहिर बात है जब आपकी एक्सेस थी आपसे पूछा जाता होगा कि हम लोग अपने मुआशी हालात को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट्स में कैसे इजाफा कर सकते हैं, हमें इंडस्ट्रीज को कैसे सपोर्ट करना है, ये सारी मशवरे मुशावरत तो होती होगी ना, तो उसमें आप लोगों का क्या आपकी राय होती थी या उस पर कितना अमल हुआ? देखिए उस पर अमल होता था। मैं अभी आपको मसलन आई वुड लाइक टू ऐड के देखें इस वक्त तकरीबन 1.5% जो है मार्कअप रेट वो बढ़ चुका है, और कई चीजों पे जो सब्सिडी है वो उसको खत्म कर दिया गया है। ये तो जो धरने का या ये जो पॉलिटिकल एक खिचड़ी बनी हुई है उसमें शायद लोगों ने उसको उस तरह नहीं देखा, उसका इफेक्ट जो है वो भी आएगा। आप ये तो देखेंगे जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं जिनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं, देखें बड़े अरसे बाद हम अपनी एक्सपोर्टर्स को बेहतर कर सके हैं, उनके पास इस वक्त ऑर्डर्स हैं। इस वक्त लोड शेडिंग भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर बिजनेस कम्युनिटी। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, अगेन इट्स गोइंग टू अफेक्ट देम। आपको पता है कि आने वाले दिनों में बिजली के नर्ख भी बढ़ाने हैं, आपको फी यूनिट उसके अंदर इजाफा होगा। शकील मुनीर साहब, आप सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, आप फेडरल कैपिटल में बैठे हैं, फेडरल कैपिटल की सबूर मलिक साहब फिर पिंडी में है, आपकी एक्सेस ज्यादा है, आपकी मुलाकातें ज्यादा होती हैं, तो अब हमारे पास इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपकी तरफ से भी जाहिर बात है कुछ सजेशन तो जाती होंगी, आप लोग भी परेशान तो होंगे इस सारी सूरत को देख के, तो क्या आपका माइंड है, आपका बोर्ड, आपके लोग क्या प्रपोज करते हैं हुकूमत पाकिस्तान को कि इस हालात से कैसे निकलना है? देखिए जी, सबसे पहले तो स्टेक होल्डर्स को जरूर डिस्कस किया जाए। स्टेक होल्डर्स के साथ बैठा नहीं जाता, ये पिछली गवर्नमेंट में भी ये रहा, मिनिस्टर्स मिलते हैं बट स्टेक होल्डर्स को लूप में नहीं लिया जाता जब फैसले किए जाते हैं। मसला यहाँ पे आ जाता है कि आप जब फैसले कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें आप कंसिडर करें, बिजनेस कम्युनिटी को कंसिडर करें, सेक्टर वाइज लोगों से मिलें, तो उसमें चीज़ों को हम बेहतर तरीके से हम देखें। हम जितने चैम्बर्स हैं, जितनी एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान की, सब के सब टैक्स पे ही होते हैं। हमारा मेंबर ही नहीं बन सकता जब तक आप टैक्स पे ही नहीं होते। हम नॉन टैक्स पेयर को मेंबर नहीं बनाते। अच्छा, अब हम लोग जो है हमारी कोशिश होती है कि हमने गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू, डेफिनेटली गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और हमने वो रेवेन्यू पूरा करना होता है, लेकिन उसके लिए बेहतर होता है कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ मुशावरत कर ले, हमें ऑन बोर्ड बड़ी माजरत के साथ इस तरह की इत्तलात भी आती हैं कि कागजी कार्रवाई पूरी कर दी जाती है, एफबीआर को भी चकमा दे दिया जाता है टैक्स बचाने के लिए। नहीं, कोई देखें, बात यह है, हम अभी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, वैल्यूएशन टेबल का अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, पिछली गवर्नमेंट ने, तो एकदम से एक अच्छा खासा शोर मच गया कि जी ये बहुत ज्यादा वैल्यूएशन टेबल। मैंने ही प्रपोजल उसमें दी, मैंने कहा जी इसको आप जो है हमारे साथ स्टेक होल्डर के साथ बैठें और बैठ के हमने एक टीम बनाएं, उसमें हर सिटी का डीसी का नुमाइंदा हो, उसमें चैम्बर का नुमाइंदा हो, उसमें रियल्टर्स का नुमाइंदा हो, और ये इसको बैठ के आप उसको डिस्कस कर लें। अच्छा, हमारे हर सेक्टर वाइज जो है लोग बैठे। इस्लामाबाद चैम्बर में हमने एक कमेटी बनाई, आप देखें 15 दिन तक वो ITO के पास बैठते रहे, मीटिंग होती रही, और उन्होंने एमिकेबली गवर्नमेंट ने जैसे कहा उसको उसी तरह से उन चीज़ों को मान लिया जो रेवेन्यू गवर्नमेंट चाह रही थी, हमने उसको एक्सेप्ट, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज करके जहां कुछ ज्यादती थी उसको उन्होंने चेंज की। यही चीज़ हम कहते हैं कि इसी तरह टैक्स जब लगाए जाते हैं तो हमारे साथ उसको कंसिडर किया जाए। अभी अब जैसे सबूर भाई ने बात की कि ये जो इम्पोर्ट बैन हुआ है, देखें इम्पोर्ट बैन हम खुद भी ये चीज इसके हक में नहीं कि इंपोर्ट हमारी बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हम इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कम कर सकेंगे। बहुत सिंपल है फार्मूला शकील मुनीर साहब के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपके पास है क्या? हमारी अगर इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, हम लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की जानिब नहीं ना जा रहे, तो हम लोग एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? हम लोग मुल्क की मईशत को कैसे मजबूत बनाएंगे? लेकिन अभी फिलफोर जो ये कदम उठाया गया है इंपोर्ट को फौरन बैन करने का, देखिए इसके ये मेरे ख्याल से अगर इसमें थोड़ा टाइम दिया जाता है इंपोर्टर्स को, पहली बात तो ये कि ये स्टॉक कर लेते चीजें, फिर वो उसका हाई रेट पे बेचते हैं। आपका 39 बिलियन का डेफिसिट था, 6 बिलियन का इससे फर्क पड़ रहा है।
اب لیکن اس کے اوور آل جو افیکٹ ہو رہے ہیں لوگ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہتے ہیں ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس سے متاثر نہیں ہو رہا سر جو ہے. لوگ بڑا کاروباری طبقہ ہے. نہیں اس میں بے شمار لوگ ہیں. میرے پاس بے شمار ایسوسیشنز آ رہی ہیں. اس میں آپ دیکھیں ریفریجریشن کے لوگ آ رہے ہیں, اس میں فوڈ کے لوگ آ رہے ہیں, اس میں ڈفرینٹ سیکٹرز کے لوگ آ رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ نے پہلے کچھ عرصہ پہلے جو ہے شاید سبور صاحب کے ٹائم پہ وہ ہوا تھا کہ جی حلال فوڈ کے اوپر اردو میں آپ جو ہے وہ لکھوائیں تو وہ امپورٹ ہو سکتا ہے. اچھا اب لوگوں نے آرڈر پلیس کیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر انہوں نے ایڈوانس پیمنٹیں وہاں پہ کی ہوئی ہیں. آپ نے اس کو بین لگا دیا ہے. وہ جو مال تیار پڑے ہوئے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ اردو میں پرنٹ ہوا ہے, وہ کسی اور ملک میں جا بھی نہیں سکتے. اس کو تو آنا ہے پاکستان میں ہی آنا ہے, یہی اسی مارکیٹ میں بکنا ہے. آپ کم از کم تھوڑا ٹائم دیتے, ٹائم فریم رکھتے کہ اس ٹائم فریم میں امپورٹر کو کہتے کہ بھئی یہ آپ نے میٹیریل جو آپ نے امپورٹ کرنا ہے آپ اس ٹائم فریم میں اس کو امپورٹ کر لیں, اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر بین لگا دیا. تب تو کچھ سمجھ آتی ہے بات. پھر اس میں یہ دیکھا جاتا کہ جو آئٹم پاکستان میں بالکل نہیں بن رہی تو اس کو تو آپ کو پھر ریلیف دینا پڑے گا, اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں. ہاں آپ یہ جتنی آئٹم ہیں کچھ ساری لگژری نہیں ہے. پہلے تو یہ اس کو ڈیفائن کریں کہ لگژری ہے کیا. لگژری آئٹم کو پہلے ڈیفائن کیا کہتے ہیں کہ جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ لگژری ہے. نہیں ایسا نہیں ہے نا. دیکھیں اس کو آپ کم از کم جس کے اوپر آپ اضافی پیسے خرچ کر کے منگواتے ہیں وہ لگژری ہے. اچھا اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کیا کہ اس سے اب وہ مزید جو ہے ایک تو چیزیں تو پھر بھی کسی اور راستے سے بھی آنا شروع ہو جائیں گی, اور اس میں مطلب یہ وہ باقی راستے اوپن ہیں, لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. ان کو دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہے نا. ہم اگر گورنمنٹ اس میں بہتر ہوتا کہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرتی کہ اس کو بین لگانے سے پہلے ان کو تھوڑا ٹائم دے دیا جاتا تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں آٹومیٹیکلی جو ہے. دوسری چیز میں پھر گورنمنٹ سے یہی بات کروں گا, امپورٹ آپ بند تب کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ملک میں پروڈکشن شروع کر دیں. سر یہی میرا سوال یہی ہے. دیکھیں میں نے لاسٹ ویک اس سے پچھلے ہفتے لاسٹ ویک میں نے پروگرام کیا. میں نے جو تاجر یونین ہیں ان کے سربراہان بٹھائے, جتنے ذمہ دار لوگ تھے اس میں اجمل بلوچ صاحب, اس میں کاشف چودھری صاحب, شاہد غفور پاچا صاحب. ان سے یہی بات کی کہ چھوٹے تاجر کو کیسے ریلیف فراہم کیا جائے. اور چھوٹے تاجر سے بہت سارے لوگ, بہت سارے خاندان جڑے ہیں جن کی گنتی نہیں ہوتی, کوئی شمار نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کو اگر ریلیف ملے گا تو عام آدمی کو ریلیف ملے گا, عام آدمی جو ہے وہ اس کو سہولت ملے گی. تو اگر آئی ایم ایف کے اگر ہم لوگ موجودہ صورتحال دیکھیں, آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں, جو ان کی شرائط ہیں, ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اگر ہم لوگ اس کو روکتے ہیں تو تب بھی نقصان ہے, نہیں روکتے تب بھی نقصان ہے. تو اس صورت میں ہم لوگ جائیں تو کدھر جائیں؟ وہ عام آدمی کی بات کروں جس کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ برانڈ جو امپورٹ ہو رہے تھے, آپ کو پالیسیز ایسی بنانی چاہیے کہ وہ برانڈ یہاں آ کے مینوفیکچرنگ کریں, انڈسٹری لگا کے ہاں انڈسٹری دیں ان کو. آپ دیکھیں نا, آپ ان کو اٹریکشن دیں نا. آپ انویسٹر کو, فارن انویسٹر کو اٹریکشن دیں کہ وہ آپ کے ملک میں آ کے انڈسٹری لگائے. ہم وہ کیوں نہیں, وہ انوائرمنٹ کیوں نہیں کریٹ ہونے دے رہے کہ وہ کریٹ ہو. معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر پروڈکشن کرنی ہے. یہ سوال ہے. وہ برانڈ آپ کے ملک میں آئے گا انڈسٹری لگانے کے لیے جو آ رہا تھا آپ کے ملک میں. آپ شکیل صاحب دیکھیں نا, سبور فرائیڈے کو ہوا, مطلب باہر سے انہوں نے بڑی اچھی بات کی شکیل منیر صاحب نے کہ یہاں پر آ کے آپ مواقع فراہم کریں, لوگ یہاں پر آ کے کاروبار کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو کاروباری لوگ ہیں وہ کسی اور ملک جا رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے, باہر سے لوگ ادھر کیسے آئیں گے؟ سر آپ مجھے یہ بتائیں نا, جو یہ ایک مارچ ہوئی یا جو یہ دھرنا ایک صورت اختیار کر رہا تھا, ابھی آج انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ پھر آنے والا ہوں 6 دن بعد. جی, تو آپ جو بندہ باہر بیٹھا, چاہے آپ ہی باہر بیٹھے ہوں, آپ اس انوائرمنٹ میں باہر یہ ویڈیو ٹی وی پہ دیکھ کے آپ $ملین لے کے پاکستان میں آئیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ ہمیں پہلے حالات ٹھیک کرنے. پاکستان میں کہتے ہیں جس نے پیسے لگائے نا اس نے پیسے بنائے. یہاں پر تھوڑا سا جو اس چیز میں پڑا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے, پر جو باہر سکون سے بیٹھا ہے وہ آگے کیوں رسک لے گا؟ ٹینشن نہیں لینا. سر دیکھیں, میں یہ اس چیز کے اوپر ہم سب بزنس کمیونٹی سٹریس کرتی ہے کہ دیر شوڈ بی اے لانگ ٹرم پالیسی. ٹیکس کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے. کون دے گا؟ دیکھیں جی, یہ گورنمنٹ بیٹھ کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو فیصلہ کریں, ورنہ کون نہیں دے گا؟ تو پھر سری لنکا تو آپ کے سامنے ہے ہی.
دیکھیں یہ تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, ایک دوسرے کی باتیں سنتے. سر پھر دیکھیں نا, پھر آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ وی آر ناٹ مچ فار اوے فرام ہم لوگ کافی دنوں سے سری لنکا کی مثالیں سنتے آ رہے ہیں, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں, ویسے حالات ہو سکتے ہیں. واقعی ایسے حالات ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو دیکھیں جی, اگر آپ کو فرض کریں آئی ایم ایف سے لون نہیں ملتا, دیکھیں جب تک آئی ایم ایف آپ پہ اعتماد کا اظہار نہیں کرے گا, آپ کو اور جتنی بڑے مثلا جیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, آپ کو ورلڈ بینک ہے, وہ نہیں آپ کو دے گا. اسی طرح باقی جو ممالک ہیں وہ آپ کو نہیں یہ لونز وغیرہ دیں گے. ابھی آپ سعودی عربیہ کو ہی دیکھ لیں. سعودی عربیہ پچھلے کافی دنوں سے کہہ رہے جی ہم وی آر کنسیڈرنگ کہ ہم ان کو وہ جو آپ کی اس کو ہے ذرا اس کو ڈیفر کر دیں. ٹھیک ہے جی. چائنا کہتا ہے ویل ڈو سم تھنگ. کہتے ہیں آئندہ ہفتے چائنا سے ہمیں $2.5 ارب کمرشل قرض کا ملنے کا امکان ہے. کمرشل قرض $2.5 ارب. وہ کہتے ہیں جی ٹرک دی بتی پیچھے ہے نا جی. دیکھیں یہ آپ کو یہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. مطلب آپ ابھی یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ آئی ایم ایف ہو, چاہے وہ ایشین بینک ہو, چاہے وہ ورلڈ بینک ہو, چاہے وہ چائنا, سعودیہ یا امریکہ ہو, ہم نے چلنا قرضے بھی ہے. اپیرنٹلی تو دیکھیں نا, اگر جو حالات ہیں یا جس طرح ایک لوٹ مار ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی, دیکھیں جو آتا ہے وہ کہتا ہے جی پچھلا برباد کر گیا. 74 سالوں سے یہ سن رہے ہیں سر, وہی سننے پہ. اور دیکھیں نا تو ملک کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا جی. کب تک لون پہ آپ چلیں گے؟ اور دوسرا اب میرے سر یہ لون اتارنے کے لیے کوئی پلان, اصل مسئلہ پلان ہے. دیکھیں ابھی یہ اپنا پرنس محمد جو ہیں سعودی عربیہ میں, صبور ملک صاحب کو ابھی فائنانس منسٹر لگا دیے, تو صبور ملک صاحب اس طرح کے معاملات کو ڈیل کر لیں گے, چیزیں سیٹل کر لیں گے؟ نہیں سر. شکیل منیر صاحب آپ کر لیں گے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی کوئی اس میں مجا ہوا اکانومسٹ چاہیے جو مطلب چیزوں کو سمجھتا ہو اور اس کے مطابق وہ آ کے مطلب کام کرے. مطلب اکانومی کو پہلے بڑے بڑے اکانومسٹ, بڑے بڑے قابل لوگ ہم نے دیکھا حکومت کا حصہ رہے, ابھی بھی ہیں, تو چیزیں بہتری کی طرف نہ جانے کی وجہ آپ کو کیا؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں پیپر ورک میں آپ نے, آپ کا 5 ایئر پلان تھا جو کوریا لے گیا, ٹھیک ہے جی, آپ نے ایمریٹس کو کھڑا کیا اور آج ایمریٹس کہاں پہ ہے اور آپ کہاں پہ. دیکھیں وہ آج بھی جب آپ اپنی وہ فلائٹ لکھتے ہیں نا, دے رائٹ EK. EK اسٹینڈ فار ایمریٹس کراچی, جو انہوں نے فلائٹیں شروع کی. آج وہ کہاں پہ ہیں اور آپ کی PIA کدھر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے صحیح اگر کرنا ہے تو اس کے لیے سنسیئر ہونا پڑے گا. باتوں سے یہ کام نہیں ہوں گے. اور سیکنڈ, گورنمنٹ کو, پاکستان کو ایک لائن آف ایکشن لینا پڑے گا کہ ہم نے کون سی طرف چلنا ہے. دیکھیں وہ وقت گزر کے کہ آپ ایک بیچ میں نہ پہلے تھے نہ ہیں اور نہ چل سکتے. اگر انڈیا سستا تیل لے سکتا ہے رشیا سے, گندم لے سکتا ہے, and sitting in the lap of America. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آج بھی اس بات کا ذکر کیا. انہوں نے کہا جی کہ 30% رعایتی قیمتوں پر ہمیں رشیا تیل دینے کے لیے تیار تھا, جبکہ کل رات ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی ایسی ڈیل ہوئی یا ایسا کوئی پلان تھا تو اس کی کوئی تحریری شکل ہوگی نا, وہ کسی فورن آفس کے تھرو وہ ہوگا یا کوئی معاملات چلے ہوں گے, کوئی ڈاکومنٹس ہوں گے. اگر کوئی چیز ایسی ہے تو دکھا دی جائے. تو ایسی کوئی ڈاکومنٹ تو سامنے نہیں آئے. شکیل منیر صاحب, بجٹ پیش کرنا ہے حکومت پاکستان نے 10 جون کو, اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا نے 1 جون کو بجٹ پیش کرنے کا کہا ہے. کیسے بجٹ پیش کریں گے ہم لوگ, کیا دیں گے ہم لوگ عوام کو؟ 28 ارب کا ویسے کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے رات کو اعلان کیا کہ سبسڈی دیں گے یوٹیلٹی سٹورز پہ, آٹا, گھی, چینی کے اوپر ہم لوگ غریب طبقہ جو ہے 2000 روپے اس کو ملیں گے. تو یہ کافی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی افیکٹ آئے گا. مطلب آپ اوور آل دیکھیں کہ جس طرح سے انفلیشن بڑھ رہی ہے اس میں ایک پینٹ والا وہ ہے کہ جو ایک عام آدمی کو یہ تھوڑا سا وہ دے رہے ہیں, دلاسا دے رہے ہیں, لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے. بیسیکلی دیکھیں ہمیں چیزوں کو بہتر کیسے کرنا ہے دیکھنا, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم چیزوں کو بہتر کیسے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں دیکھیں یہ جو 2000 روپیہ دے رہے ہیں, اسٹل میں ایک ایز اے بزنس مین
میرا کسی پارٹی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں. یہ جب سے بے نظیر انکم پروگرام شروع ہوا, پھر خان صاحب نے شروع کیا, اب ان اس گورنمنٹ کے دیکھیں آپ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. احساس پروگرام کے ذریعے بھی ہم نے دیکھے ماضی میں بھی, پچھلی حکومت میں سر آپ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. 2000 روپیہ مہینے کا دے کے آپ کیا کر لیں گے؟ اگر وہی اماؤنٹ جو آپ کا ایک پلان ہے فار نیکسٹ مثلا کہ مہینے کا ہم نے اتنا خرچ کرنا ہے, اس کا کوئی ایسا کام شروع کر دیے جائیں, کوئی ایسے سینٹرز بنا دیے جائیں جہاں پہ آپ اپنی لیبر کو اسکل کر سکیں. دیکھیں اس وقت خان صاحب کے دور میں یہ بڑی بات تھی کہ جی کیونکہ انڈیا کی اتنی منوپلی ہے ساری مڈل ایسٹ میں, تو ہماری لیبر واپس آ رہی ہے. یہ بالکل غلط ایک پوائنٹ آف ویو تھا. ہماری نان اسکلڈ لیبر تھی, اور اب نان اسکلڈ لیبر کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہماری لیبر واپس آئی. ایسے اگر سینٹرز بنائے جائیں. ملک صاحب آپ نے کہ ہماری جو لیبر ہے وہ نان اسکل تھی, اسی وجہ سے واپس آ رہے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی کچہری, میں ہوں کیسر خان تنولی. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام عوامی کچہری اور محمد شکیل منیر, صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہور ملک, سابق صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بجٹ پیش کرنے کی میں نے بات کی شکیل منیر صاحب کے, وفاقی حکومت 10 جون کو پیش کرنے جا رہی ہے اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی 1 جون کو انہوں نے اعلان کیا ہے. بجٹ سے عوام کو ریلیف, یہی میرا سوال بریک پہ جانے سے پہلے بھی تھا, فراہم کرنے میں کامیاب ہوں گی کہ یا جو کچھ ہے, کیونکہ لاسٹ ایئر آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ کہیں گے بس اس میں دے دو, کچھ نہیں ایسے حالات میرے خیال سے اس وقت گورنمنٹ کچھ اس پہ ورکنگ کر رہی ہے کہ کچھ بہتر بجٹ پیش کیا جائے. اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ کچھ عوام کو شاید اس طرح سے کچھ ریلیف مل سکے, جو اتنا زیادہ انفلیشن ہے اس وقت, ڈالر کی ہائی کی وجہ سے کافی زیادہ ایشوز بنے, عوام پریشان ہے. تو میں تو بارہا گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک تو ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ جی آپ ورٹیکل نیٹ اس سے ٹیکس نیٹ سے ہمیں نکالیں, ہارزنٹل میں لے کے جائیں. جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو اس میں لائیں, زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں, اور جو ٹیکس پے ہے آلریڈی اس پہ بوجھ نہ ڈالا جائے. یہ ایک بنیادی چیز ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے نارملی فکس ٹیکس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. سر فکس ٹیکس بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں جس سیکٹر میں فکس ٹیکس سکسیسفل ہے اس کو بالکل چلنا چاہیے. گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے اگر, تو فکس ٹیکس میں اب ماربل گرینائٹ سیکٹر سے ہوں, تو ہمارے ماربل گرینائٹ پہ 2016 میں سیل ٹیکس فکس ہوا تھا الیکٹرک یونٹ کے اوپر کہ جی الیکٹرک یونٹ جتنے کنزیوم ہوں گے اس کے ساتھ 1.25 روپی پر یونٹ جو ہے وہ سیل ٹیکس لگ جائے گا, بل میں لگ کے آ جائے گا اور وہ بل جمع ہو جائے گا. میں اس وقت چیئرمین تھا آل پاکستان ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن کا, تو مجھے ایف بی آر نے کہا کہ جی آپ ہم اس میں ایسوسییشن کا جو ممبر ہو اس کو وہ یہ فیسلٹی دے. میں نے کہا نہیں, آپ جو ماربل کا کام کر رہا ہے پورے پاکستان میں آپ وہ اس فیسلٹی سے بینیفٹ لے سکتا ہے, آپ سب کو اس میں کریں. اور اس سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر بندہ بڑا خوش تھا, ہر بندہ بل جمع کراتا تھا بجلی کا, وہ سارا ٹیکس پے کر دیتا تھا. کسی کو گورنمنٹ کو ریونیو آ رہا تھا, اچھا خاصا ریونیو آ رہا تھا گورنمنٹ کو. اچھا وہ شبت زیدی صاحب آئے, انہوں نے ایبالش کر دیا. میں نے ریکویسٹ بھی ان سے ایک بار کہا کہ میں نے کہا جی آپ اس کو کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں, آپ کو ٹیکس بڑھانا ہے آپ اس کو 1.25 ہے ریٹ کو آپ 1.5 کر دیں, اس کو 2 روپے کر دیں, آپ کو اس سے ڈبل چاہیے آپ اس کو ڈبل کر دیں, 2.5 کر دیں, آپ کو ریونیو زیادہ چاہیے. انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو فکس ٹیکس کو ہی ختم کرنا ہے.
اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا ریزن کیا تھی. میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جن سیکٹرز میں فکس ٹیکس سکسیسفل تھا ان کو دوبارہ سے ریلیف دیا جائے, اور اس میں بے شک آپ اس کو ریوائز کر لیں, اس کا ٹیکس ریٹ بڑھا لیں, یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ریونیو گورنمنٹ کو کم آ رہا ہے تو اس کا ٹیکس ریٹ بڑھا لیں, لیکن اس سے گورنمنٹ کو بینیفٹ ہوگا, گورنمنٹ کو اس سے نقصان نہیں ہوگا. اور اس وقت جو ہے گورنمنٹ اگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو سالو کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی گورنمنٹ شکیل منیر صاحب نہیں بیٹھے گی یا نہیں بیٹھنا چاہے گی تو اس کا نقصان تو براہ راست حکومت کو ہوگا نا, موجودہ حکومت کی بات کریں, کیونکہ اب اگر آپ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں تو بجٹ سے پہلے آپ کی تیاری مکمل ہونی چاہیے ان تمام چیزوں کے حوالے سے. ظہور ملک صاحب, آپ کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ فائنانس منسٹر جو ہے ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ بہت ایکسپرٹ ہیں اپنے معاملات میں, چیزوں کو بہت بہتر ڈیل کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں, ماضی میں بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کر پائیں گے؟ دیکھیں ضرور کر پائیں گے, بٹ اسٹل جیسے شکیل صاحب نے کہا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا کہ ایک کمروں میں بیٹھ کے پالیسیز بن جاتی فیصلے ہیں, ٹھنڈے کمروں میں ہی ہوتے ہیں, پھر وہ فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوتے نا جی. آپ دیکھیں یہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہوا, فائنلی یہی تاجر برادری جن کو آپ نے پچھلا پروگرام اپنے ساتھ کیا, پراج صاحب بھی تھے, بلوچ صاحب بھی تھے, فائنلی یہ سب اٹھ کے اور یہ جا کے ایف بی آر کے باہر بیٹھ گئے, اور پھر اس کے وہ 2-4-6 ماہ کے بعد گورنمنٹ نے کہا اچھا ایسے نہیں تو ایسے کر لو. لیکن جب آپ نے بعد میں یہ وجہ ڈیسیژن یہ بھی لینے تو ہیں, نہیں ہے کہ شاید اس ملک کی جو بڑی تاجر کمیونٹی ہے یا تو اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے مالی معاملات, ان کے کاروبار ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چھوٹا تاجر ہے وہ کہتے ہیں اس میں بھی تقسیم ہے, وہ بٹے ہوئے ہیں, تب ان کی آواز ٹھیک طریقے سے آگے نہیں پہنچتی. دیکھیں وہ بٹے ہوئے ہیں یا ان کو تقسیم کیا گیا ہے, ہاں دونوں چیزیں, یہ دیکھیں یہ چیز دیکھنے والی ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اگر ایک ہوں تو وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو سوٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے جی, یہ تفریق ڈالی بھی جاتی ہے. بٹ پھر بات یہی ہے جی کہ دیکھیں بڑا تاجر ہے, آپ بڑے تاجر کو بڑے تاجر کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کریں. اب بڑے تاجر کا ٹیکس چھوٹے تاجر پہ تو لگ نہیں سکتا. شکیل صاحب گرینائٹ کا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, میں پوٹری کا کام اگر کر رہا ہوں تو میرا اور ان کا ہم اکٹھے بیٹھ کے تو ہمارا مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. یہ اپنے جو سیکٹر ہے اس کو لے کے آئیں اور بیٹھ کے ڈسکس کریں, اور اپنے آپ اپنے فائدے کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں, شکیل صاحب اپنے فائدے کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں, جو عوامی فائدہ یا جو ملکی اجتماعی فائدہ ہو. نہیں سر, نہیں, ہم اپنے فائدے کی بات نہیں کر رہے, یہ ملکی فائدے کی بات کر رہے. میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں اس بات کو, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومتیں ایسے ڈیل کرتی ہیں نا, آپ کو آپ کا انٹرسٹ دے دیا, آپ کو آپ کا انٹرسٹ دے دیا, جس انٹرسٹ کے لیے آپ نے جانا تھا یا آپ کو جانا چاہیے تھا وہ نیشنل انٹرسٹ تھا, وہ بیچ میں رہ گیا. دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اس نے ٹوٹل ریونیو کتنا, ابھی یہ 7,000 ٹارگٹ ہے جی اس دفعہ جو آئی ایم ایف نے کہا, ٹھیک ہے, دیکھیں اس کو ڈیوائڈ کریں کہ بھئی ہم نے لارج انڈسٹری سے یہ ریکور کرنا ہے, ٹریڈر سے ہم نے یہ ریکور کرنا ہے, اور باقی سیکٹر سے ہم نے اتنے پیسے لینے ہیں, اور ہر سیکٹر کو بٹھائیں کہ ہاں بھئی آؤ ہمیں یہ پیسے چاہیے, تم بتاؤ کیسے ہمیں ریکوری ہو سکتی ہے. یہ آگے میاں نواز شریف کے دور میں یہ ہو چکا ہے. اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہم نے 2013-14 میں بیٹھ کے یہ اس چیز کو ایکسرسائز کیا ہوا ہے, اور سود مند تھا, یہ ریکوری ہوئی. آپ تو دیکھیں نا, آپ کے تو جو ڈاکومنٹ ہے جو ریکوری ہے وہ بولتی ہے. شکیل منیر صاحب, آپ پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے بڑے تاجر بھی ہیں, پروگرام میں وقت ختم ہو جاتا ہے, کم وقت رہ گیا ہمارے پاس, کیا پیغام ہے آپ کے لیے, آپ کا حکومت کے لیے, عام عوام کے لیے, کہ عوام اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی چارہ ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آتا, سیاسی جماعتیں آپس میں گتھم گتھا ہیں, اور احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں, احتجاج ہو رہا ہے, دھرنوں کی باتیں ہو رہی ہیں, دھرنے ہو رہے ہیں, حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں, اور معاشی اعتبار سے ملک اس وقت جو ہے وہ دلدل میں ہے, اور 30 روپے ایک دم سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے یہ عوام پر مزید بوجھ ہے, اور آئندہ دنوں میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مزید بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. کوئی سکون کا سانس لے سکے عام آدمی, اس کے لیے کوئی بات آپ کے پاس ہے کرنے کو, کچھ اچھی ہوپ دے دیں ان کو؟ ایک میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا, جو یہ ڈالر کی ہائی پائی, کہ ہمارے پاس جو فارمر آتا ہے
گورنمنٹ اگر کوئی اس کو جب وہ یہاں پہ پاکستان میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو کوئی پرمٹ ایشو کر دے کہ جی اگر تم اتنے ڈالر کی سپینڈنگ کرو گے تو تمہیں جو ہے اس کا ڈیوٹی فری جو ہے وہ بینیفٹ ملے. باہر بہت سے ممالک میں یہ ہے. ہاں دیکھیں یہ آپ کو اس وقت جو ڈالر نے پرابلم میں ڈالا ہوا ہے اس سے کافی حد تک ریلیف مل جائے گا. تو اس کے اوپر میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو دیکھا جائے. جیسے لوگ آتے ہیں یہاں پہ مطلب ہے کوئی گاڑی لے رہا ہے پرچیز کر رہا ہے کوئی وہ چیزیں پہ اس کو اگر اس کا ٹیکس کا بینیفٹ نظر آ رہا ہوگا ڈیفینیٹلی وہ اس میں وہ جو ہے وہ زیادہ. صبور ملک صاحب کیا کہنا چاہیں گے آخر میں پروگرام کے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ٹیکس کا طریقہ کار جو ہے اس کو ریوائز کیا جائے. اس سے ملکی حالات معاشی اعتبار سے بہتر. دیکھیں ہمارے پاس پہلی گورنمنٹ میں ڈاکٹر صاحب بھی آئے تھے اور حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے پرومس کیا تھا کہ میں اس کو اتنا سمپل کر دوں گا کہ جو ریٹرن ہے وہ 1 پیج کی ہوگی. جب وہ گورنمنٹ میں آئے انہوں نے وہ ریٹرن کا طریقہ کار بنایا جو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے لیے بھی مشکل تھا اس کو ریٹرن فائل کرنا. بہت شکریہ. میک تھنگ ایزیئر تاکہ لوگوں کو چیز سمجھ آئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. صبور ملک صاحب سابق صدر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. سر آپ کو بہت شکریہ, آپ پروگرام میں وقت دیا. محمد شکیل منیر صاحب صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے, آپ پروگرام میں آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. عوامی کچہری ہم لوگ عوام کی بات کرتے ہیں, عوامی رائے کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور عام آدمی کی ہی بات ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان قیصر خان تنولی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.